बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकिंग पॉइंट के साथ काशिफ अली हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कल कराची में होने वाले दिलखराश सानिया की, जिसमें मोहतमिम जामिया फारूकिया मौलाना आदिल ख़ान को उनके ड्राइवर समेत दहशतगर्दों ने बर्बरियत का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस कत्ल को भारत की पाकिस्तान में फ़िरकावाराना फसादात पैदा करने की साजिश करार दिया है। आर्मी चीफ़ ने भी पाकिस्तान में नक्स अमन पैदा करने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इस वाक़े को एक साजिश करार दिया है। तो इस पर हम बात करेंगे कि मौलाना आदिल ख़ान को दहशतगर्दों ने क्यों निशाना बनाया और इसके पीछे छुपी हुई साजिश के मकासद क्या हैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें हुकूमती नाकामी का किस तरह से पहलू निकलता है और साथ साथ नारोवाल में पुलिस गर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं, जिसमें औरतों और बच्चों को DPO की सरकर्दगी में DPO के ईमा पर नारोवाल सिटी के पुलिस SHO ने बर्बरियत का निशाना बनाया, उन पर दरिंदगी की, औरतों और बच्चों पर जुल्म किया है। इस वाक़े पर बात करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान भर में कुछ गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है, तो इस पर बात करेंगे कि इन गिरफ्तारियों की वजह क्या है। मुख्तलिफ शहरों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बढ़ते हैं जी आज के पहले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपके इल्म में है कि कल कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, इंतहाई दिलखराश सानिया हुआ, जिसमें मारूफ आलिम दीन मौलाना आदिल ख़ान, जो कि जामिया फारूकिया के मोहतमीम थे, उनको दहशतगर्दों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 के साथ जैसे ही मौलाना आदिल ख़ान की गाड़ी रुकी तो मुखालिफ सिम से दहशतगर्दों ने सड़क पार करते हुए मौलाना साहब के ड्राइवर को पहले निशाना बनाया और उसके बाद पै दर पै गोलियों से मौलाना साहब को निशाना बनाया, जिसमें मौलाना साहब मौका पर ही जान बहक हो गए। और फिर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द सड़क क्रॉस करके एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। मौलाना आदिल ख़ान साहब की नमाज जनाजा आज जामिया फारूकिया में ही अदा कर दी गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उनको सुपुर्द खाक कर दिया। आदिल ख़ान साहब की इस बेईमाना कत्ल के बाद फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया और उस पैगाम में उन्होंने मौलाना साहब के कत्ल की मज़म्मत के साथ साथ ये कहा कि इसके पीछे भारत का एक मंसूबा है। भारत पाकिस्तान में शिया और सुन्नी उलमा को निशाना बनाकर मुल्क में फ़िरकावारियत का बाज़ार गर्म करना चाहता है और इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि उनकी हुकूमत को इस बात का इल्म था और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ऐसी बहुत सी कोशिशों को पिछले चंद माह में नाकाम बनाया है। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उलमाए कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का जो पाकिस्तान में फ़िरकावारियत फैलाने का मंसूबा है, उलमा इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो अवाम है वो इस साजिश का शिकार ना हो। तो ये बातें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने की। इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ की तरफ से भी आज इस पर एक बयान आया और उन्होंने भी इस वाक़या को मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क का जो अमन है उसको ख़राब करने की एक साजिश करार दिया है। ये बात याद रहे कि ये वाक़या कराची का जो वाक़या है, मौलाना आदिल ख़ान साहब के जो कत्ल का वाक़या है, ये एक ऐसे दिन पेश आया कि जिस दिन आर्मी चीफ़ ने अपने खिताब में दुश्मन को ललकारा और उसे शिकस्त खुर्दा और मायूस करार दिया और ये कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वार का जो है वो सामना है और दुश्मन यहाँ पर मायूसी फैलाना चाहता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दुश्मन को मायूसी होगी और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जमहूरी हुकूमत के साथ अपने तावन को भी जारी और सारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अब हम इस
چیز کی طرف بڑھتے ہیں کہ مولانا عادل خان صاحب کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا اور دشمن اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ محرم الحرام کے بعد جب پاکستان میں فرقہ وارانہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی حساس صورتحال اختیار کر گئی تھی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کافی ڈسٹرب ہو چکی تھی. تو اس وقت یعنی آج سے چند ہفتے قبل آرمی چیف کی طرف سے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا. اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں مولانا عادل خان صاحب بھی موجود تھے. تو آرمی چیف وہاں پر ان کی طرف سے ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید صاحب وہاں پر انہوں نے تمام علماء کرام کو بریفنگ دی اور بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کا ایک منظم منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اور اس کے لیے بڑی ہیوی فنڈنگ کی گئی ہے. تو اس پر انہوں نے علماء کرام کو یہ کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ اور جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں حکومت کی مدد کریں. تو اس کے بعد جو مختلف علماء کرام نے اظہار خیال کیا تو مولانا عادل خان صاحب کا جو اظہار خیال تھا اور جو انہوں نے وہاں پر تقریر کی وہ انتہائی معتدل تھی اور انہوں نے حکومت کو پورا یقین دلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیان تھا وہ ذرائع کے مطابق وہ بڑا ہی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے میں مدد دینے والا اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنے والا تھا. اور انہوں نے حکومت کو یہ یقین دلایا کہ ملک میں فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا اور دشمن کی سازش کو ناکام بنایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے ایک ایسے معتدل عالم دین کو نشانہ بنایا ہے اور ایک اکثریتی فرقے کے عالم دین کو نشانہ بنایا ہے کہ جہاں سے دشمن یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف ایک تو ایک ایسے اعتدال پسند ایک ایسے عالم دین جس نے حکومتی جو لائن تھی اور جس نے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی بات کو سمجھ کر ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی اس کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن نے ایک اکثریتی فرقے کے عالم دین کو اس لیے چنا ہے تاکہ اس کے رد عمل میں پھر یہاں پر ایک فسادات کا سلسلہ شروع ہو اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا بازار جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ گرم کیا جائے. عادل خان صاحب کے حوالے سے میری آج کافی ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا عادل خان صاحب کو اسی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی حکومت اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں امن عامہ کو برقرار رکھنے والے جو ادارے ہیں ریاستی ادارے ہیں ان کی لائن کو ٹو کیا تھا, ان کی بات کو سمجھا تھا اور ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہیں یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کا بازار گرم کرنے نہیں دیا جائے گا اور فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی ہے اسے برقرار رکھا جائے گا. تو اس جرم میں جو ملک دشمن عناصر ہیں انہوں نے ان کو نشانہ بنایا. وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی طرف جس میں انہوں نے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا اور یہ بتایا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ دشمن ملک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اپنے دشمن ملک کے اندر وہ اس کے جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں, جو اس ملک میں دراڑیں ہوتی ہیں, وہ ان کو یوز کرتے ہوئے ہر قسم کا جو ہے وہ فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بھارت آن ریکارڈ یہ کہہ چکا ہے, بھارت کا ابھی جو موجودہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت ڈوول, وہ یہ واضح طور پر آن ریکارڈ یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دہشت گردی کو فروغ دیں اور دہشت گرد گروہوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کریں اور براہ راست بھارت پاکستان کے ساتھ انوالو نہ ہو. آپ ان جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کے ذریعے سے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کریں, یہ اجیت ڈوول واضح طور پر کہہ چکا ہے. اسی طرح بھارت کا ایک سابق میجر آج کل بہت ایکٹیولی پاکستان بیشنگ کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور اس نے بھی چند ہفتے قبل یہ واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دے کر بھارت اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت پاکستان کے اندر چاہے وہ لسانیت کی فالٹ لائن ہو, چاہے صوبائیت کی فالٹ لائن ہو,
چاہے فرقہ واریت کی فالٹ لائن ہو، وہ ان تمام دراڑوں کو یوز کرتے ہوئے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو چکا تھا، تو اگر علم ہو چکا تھا تو کیا حکومتی اداروں کا کام صرف ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنے نالج میں لانا ہے، یا اس کے بعد پرو ایکٹیولی کام کر کے دشمن کی سازش کو ناکام بنانا بھی حکومت اور اس کے جو انڈر ادارے ہیں ان کا کام ہے؟ تو یہ خود حکومتی اداروں کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو کل والے واقعہ میں بھی دیکھیں تو اس وقت مولانا عادل خان صاحب کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، تو کیا حکومت سندھ کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ ان علماء کرام کو سیکیورٹی فراہم کرے؟ اور اس واقعے کے بعد یہ سننے میں آ رہا ہے کہ علماء کرام کو جو ہے وہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ یہ خود ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ ہم ہر دفعہ ری ایکٹیو کیوں ہوتے ہیں، ہم پرو ایکٹیو کیوں نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف، پنجاب کے شہر نارووال میں پولیس گردی کا ایک انتہائی بھیانک واقعہ سامنے آیا ہے، اور نارووال کے ڈی پی او ذوالفقار کے ایما پر سٹی ایس ایچ او ریاض چیمہ نے انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر ایسا ظلم کیا ہے کہ آپ کشمیر اور فلسطین کو بھول جائیں گے۔ عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا گیا ہے، ان لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ احمد نگر نامی بستی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ریاض چیمہ نے ڈی پی او نارووال ذوالفقار احمد کے ایما پر ان عورتوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، اور اتنا ظلم کیا ہے کہ بچوں کے دانت تک ٹوٹ گئے ہیں، اور عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ان عورتوں کو تھانے میں بھی بند نہیں کیا گیا، اور اب تک یہ پتہ نہیں کہ وہ عورتیں کہاں رکھی گئی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں یہ حکومت کی ناک کے نیچے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ پولیس گردی کا لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان ایک ایسی لالیس سٹیٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے جہاں پر آئین اور قانون کی کوئی بالادستی نہیں۔ یہ ایک جنگل کا سامان پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ، یعنی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس جو ہے اس کو قانون بنا دیا گیا۔ اور اس پر ظلم یہ کہ جب ڈی پی او کو یہ کہا گیا، ذوالفقار ڈی پی او نارووال کو جب اس واقعے سے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح ایس ایچ او سٹی ریاض چیمہ نے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ اور عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، تو انہوں نے اس واقعے کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب ان کے سامنے ویڈیوز رکھی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے علاقہ کی ویڈیو ہی نہیں ہے، جبکہ پورے پاکستان نے جو ہے سوشل میڈیا کے توسط سے ان ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ کس طرح عورتوں اور بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان ایک جنگل ہے جس میں قانون نامی چیز نہیں ہے؟ کیا یہاں پر کوئی ریاست کا قانون لاگو نہیں ہے؟ کیا یہ ایک پولیس سٹیٹ ہے؟ کیا پولیس گردی کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ بڑھتے ہیں جی آج کے تیسرے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان میں اس وقت گرفتاریوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہے، اور چہلہ میں حضرت امام حسین کے بعد پاکستان بھر میں مختلف لوگوں کو جو ہے پولیس مختلف شہروں میں تمام صوبوں میں پولیس گرفتار کر رہی ہے، اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک واق کا اہتمام کیا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا جلوس نہیں تھا، بلکہ جو چہلہ میں امام حسین کا جلوس ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے پیدل چل کر لوگ جا رہے تھے۔ تو اس جرم میں، اس جلوس میں شرکت کے جرم میں، چہلہ میں امام حسین کے جرم میں پاکستان بھر میں اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے۔ تو یہ بھی ایک غیر آئینی اقدام ہے، کیونکہ جو مذہب کی آزادی ہے وہ پاکستان کا آرٹیکل 20 آئین کا جو آرٹیکل 20 ہے اس میں 20ویں آرٹیکل میں
یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام پاکستان کے شہریوں کو جو ہے وہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور آئین اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماع کا حق ہے، رائٹ ٹو اسمبلی ہے، اور اسی طرح اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی بھی اجتماع کی جو آزادی ہے اس کی بھی جو انشیورٹی ہے وہ پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ تو حکومت وقت سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے یہ سوال ہے کہ ان لوگوں کو کس قانون کے تحت اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پرچے دیے جا رہے ہیں اور جو ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں یہ کس قانون کے تحت ہیں؟ کیا پاکستان کا آئین لوگوں کو اجتماع کی آزادی، پیسفل اجتماع کی آزادی نہیں دیتا؟ کیا پاکستان کا آئین اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس سے متعلقہ جو جڑی رسومات ہیں اس کی اجازت نہیں دیتا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا ریاست پاکستان نے جواب دینا ہے، جس کا حکومت پاکستان نے جواب دینا ہے، جس کا ارباب اختیار اور ارباب اقتدار نے جواب دینا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دے اجازت، آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔